नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने नमाज के बारे में उम्मत की तरफ से और लोगों की तरफ से होने वाली चंद बुनियादी गलतियों की तरफ इशारा करना और तंबीह करना मकसूद है। बहुत से लोगों को नमाज़ पढ़ते देखा है। लोग वक्त फ़ारिग़ करके आते हैं और मशक्क़त भी उठाते हैं, मस्जिद में आके वक्त भी देते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं, मगर उसके बावजूद नमाज के अंदर चंद ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी क़ुरबानी और उनका सारा वक्त ज़ाय हो जाता है। क्योंकि नमाज में जो गलती उन्होंने की है उस गलती की वजह से कभी उनकी नमाज फासिद हो जाती है, कभी मकरूह हो जाती है और कभी सिरे से होती ही नहीं है। लिहाजा चंद ऐसी गलतियां जो मैं आपके सामने अभी बयान करूंगा, तो आप लोग उस पर गौर करें, तवज्जो के साथ सुनें और ये देखें कि कहीं ये गलती मेरी नमाज के अंदर तो नहीं पाई जाती जिसकी वजह से मेरी नमाज ख़राब हो जाती है, फासिद हो जाती है, ज़ाय हो जाती है। अगर पाई जाती है तो आगे से उसकी इस्लाह की कोशिश करें, उस गलती को अपनी नमाज से ख़त्म करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ है नीयत। नीयत किसको कहते हैं? नीयत अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना है क़स्दुल क़ल्ब, दिल का इरादा। दिल में आपने नीयत कर ली, दिल में आपने इरादा कर लिया कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से मस्जिद आया हूँ, लिहाजा आपकी नीयत अदा हो गई, आपकी नीयत वाक़ई हो गई। अब इस नीयत को ज़बान से कहना ये ज़रूरी नहीं। बहुत से लोग नीयत के अल्फाज को ज़ुबान से कहना ज़रूरी समझते हैं और लगे बंधे जुमलों का और लगे बंधे अल्फाज का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते हैं और फिर उनको इस्तेमाल भी करते हैं खड़े होकर और इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि पड़ोस वाले के कान तक आवाज़ पहुँचती। इसकी इस्लाह करनी है कि ज़बान से अल्फाज नीयत का बोलना मुस्तहसन और बेहतर है जब कि नमाज खड़ी हो और आदमी शुरू से मस्जिद में पहुंचा हो और इतनी हल्की आवाज़ से कि खुद ही खुद सुने, वरना तो नीयत दिल से कर लेने से भी वाक़ई हो जाती है और उसकी नमाज सही हो जाती है। नंबर 2, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा के अंदर लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत से लोग जो है जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ उठाते हैं और उसके बाद हाथ बांध लेते हैं, बहुत से लोग ज़ुबान से अल्लाहु अकबर का तकल्लुम नहीं करते, ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाहु अकबर नहीं बोलते, बल्कि बस ऐसे कानों तक हाथ उठा लेते हैं और उसके बाद नीयत बांध लेते हैं। इस तरह का अमल करने से आदमी नमाज के अंदर दाखिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तकबीर तहरीमा जो है वो फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। बग़ैर तकबीर तहरीमा के नमाज में दाखिला नहीं मिलता है। और तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? हाथ उठाने को तकबीर तहरीमा नहीं कहते, हाथ उठाने को रफ़उल यदैन कहते हैं। तकबीर तहरीमा, तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर कहना, और तहरीमा के माना आते हैं किसी चीज़ को हराम कर देना, क्योंकि इस तकबीर के बाद नमाज के बाहर के सारे अमाल हराम हो जाते हैं। अब खाना हराम, अब पीना हराम, किसी से गुफ्तगू करना हराम, किसी को सलाम करना, किसी के सलाम का जवाब देना, दुनियावी बातचीत करना, ये सब चीज़ें अब हराम हो जाती हैं। इस वजह से इस तकबीर को तहरीमा यानी हराम करने वाली तकबीर, और तकबीर के माना अल्लाहु अकबर। लिहाजा जब तक बंदा अल्लाहु अकबर का ज़ुबान से तकल्लुम नहीं करता उसकी तकबीर तहरीमा नहीं होगी, और जब तकबीर तहरीमा नहीं होगी तो उसका नमाज में दाखिला भी नहीं होगा। इस मसले को अच्छी तरह समझ ले कि तकबीर तहरीमा का मतलब कानों तक हाथ उठाना नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। तकबीर तहरीमा का मतलब ज़ुबान से अल्लाहु अकबर का तलफ़्फ़ुज़ और तकल्लुम है। और इमाम की तकबीर तहरीमा मुक़्तदियों के लिए काफ़ी नहीं होगी। मुक़्तदी को हर मुक़्तदी को अलग से अपनी ज़ुबान से अल्लाहु अकबर कह के नमाज में दाखिल होना पड़ेगा। नंबर 3, अब है नंबर 3 पे रफ़उल यदैन। रफ़उल यदैन का मतलब होता है दोनों हाथों को उठाना। कहाँ तक उठाना? शहमतुल उज़ुनैन, दोनों कानों की लो तक और उसके मुकाबिल तक। इस तरीक़े से ये होगा रफ़उल यदैन, दोनों हाथों को उठाना। इसके अंदर बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि कुछ लोग ऐसे उठा लेते हैं,
جو کندھوں کے مقابل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بہت زیادہ اوپر تک کر لیتے ہیں جو سر کے مقابل چلا جاتا ہے۔ سنت طریقہ ہے دونوں کانوں کے مقابل دونوں ہاتھوں کا رکھنا، نہ تو کندھوں تک ہو اور نہ ہی سر تک ہو، بلکہ دونوں کانوں کے مقابل ہو اور انگلیاں اپنی حالت پر برقرار ہو، نہ تو بالکل جمی ہوئی ہو اور نہ ہی بالکل اس طرح سے کھلی ہوئی ہو۔ یہ رفع الیدین ہے جو سنت ہے۔ اور نمبر 4 وضع الیدین تحت السرہ۔ رفع الیدین ہو گیا، تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا۔ اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، سنت سے ثابت ہے۔ بہت سے لوگ کیف متفق باندھ لیتے ہیں، یعنی جیسے ان کی مرضی آتی ہے اور جس طرح سے ان کو سہولت ہوتی ہے اس طرح سے اس طریقے سے ہاتھ باندھ لی۔ اس طرح سے ہاتھ باندھ لینے سے نماز ہو جاتی، نماز فاسد بھی نہیں ہوتی، نماز مکروہ بھی نہیں ہوتی اور نماز واجب الاعادہ بھی نہیں ہوتی، لیکن نماز ہوتی ہے خلاف سنت۔ اور ایسی نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ جس نماز میں سنتوں کی رعایت نہیں کی جائے گی، جس نماز میں آداب اور مستحبات کی رعایت نہیں ہوگی، اس نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا، اور جس نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا اس نماز میں دل بھی نہیں لگے گا۔ لہذا نماز میں دل لگانے کے لیے اور نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی چھوٹی سے چھوٹی سنت کی نماز میں رعایت کرے۔ اب ہاتھ باندھنے کی سنت کیا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ بدیں گے، جس میں بایاں ہاتھ نیچے ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہوگا، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پچھلے والے حصے سے چپکے گی۔ اس طریقے سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پیچھے والے حصے سے چپکے گی، اور دائیں ہاتھ کی آخری انگلی اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ان دونوں سے حلقہ بنے گا۔ اس طریقے سے حلقہ بنے گا، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور دائیں ہاتھ کی پانچویں نمبر کی انگلی، ان دونوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے حلقہ بنایا جائے گا، اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے بازو والا جو حصہ ہے ہاتھ کا حصہ اس کے اوپر ایسے طریقے سے رکھی جائے گی، اور یہ حلقہ مضبوط رہے گا تاکہ نماز اگر لمبی بھی ہو تو یہ حلقہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ ہے سنت۔ جب اس طریقے سے آدمی نماز پڑھے گا، نماز کے اندر اس کا دھیان رہے گا، اس کی توجہ رہے گی، اور نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا رہے گا۔ نمبر 5 قرات خلف الامام۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن بس مسئلہ میں آپ کو اتنا سا بیان کر دوں کہ بہت سے لوگ امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہیں اور اس میں حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام کی قرات امام کی ہے اور پیچھے مقتدیوں کی قرات مقتدیوں کی ہے، امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے رکعت باندھنے کے بعد مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا، بالکل خاموش رہے گا، چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو، چاہے نماز کے اندر امام صاحب کی قرات کی آواز مقتدیوں تک پہنچتی ہو جو جہری نماز میں ہوتا ہے، یا نہ پہنچتی ہو جو سری نمازوں کے اندر ہوتا ہے۔ دونوں نمازوں کے اندر مقتدی بالکل خاموش کھڑا رہے گا ہاتھ باندھ کر۔ امام صاحب اپنی قرات کریں گے اور مقتدیوں کے لیے امام کی قرات کافی ہوگی۔ بہت سے لوگ قرات کرتے ہیں تو یہ قرات بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی وجہ سے ان کی نماز متاثر ہوگی اور نماز کا اجر و ثواب ختم ہوگا۔ لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ امام کے پیچھے کوئی مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ نمبر 6 قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع ہوگا۔ بہت سے لوگ مسجد کے اندر اس موقع پر حاضر ہوتے ہیں جب امام صاحب قرات مکمل کر کے رکوع میں پہنچتے ہیں، اور بہت سے لوگ وضو سے فارغ ہو کر جب وہاں سے چلتے ہیں اور یہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد پہنچ جائے تاکہ رکعت مل جائے، کیونکہ ایک ضابطہ ہے رکوع یافت رکعت یافت وَإِلَّا رکعت نہ یافت۔ جس شخص نے رکوع پایا اس شخص نے رکعت پائی، اور جس شخص نے رکوع نہیں پایا اس شخص نے رکعت نہیں پائی۔ اب لوگ رکوع پانے کے لیے دوڑ کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لے کہ نماز کے لیے دوڑنا جائز نہیں ہے، رکعت چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن مسجد میں نماز کے لیے رکعت پانے کی نیت سے دوڑ کے جانا یہ بالکل بھی بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آدمی اپنی رفتار سے تھوڑی سی رفتار کو بڑھا لے، اگر اس کو یہ امید ہو کہ ہلکی سی رفتار بڑھانے پر میں رکوع پا سکتا ہوں تو وہ ہلکی سی رفتار بڑھا لے، ورنہ تو اس کو رفتار بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آدمی وضو سے فارغ ہو کے آیا اور امام صاحب رکوع کے اندر ہیں
اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی سے ایسے کر کے رکوع میں چلے جاتے، نہ زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور نہ ہی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا سرے سے نماز میں داخلہ ہی نہیں، رکعت پانے کے لیے نماز کا داخلہ ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے اللہ اکبر کہا ہی نہیں، آیا جلدی سے وضو کیا، آستین نیچے کی اور ایسے کر کے سیدھے رکوع میں چلا گیا۔ تو جب زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا تو یہ تو ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے، یہ تو رفع الیدین ہے۔ جو فرض ہے لفظ اللہ اکبر کا استعمال، وہ جب تک نہیں ہوگا نماز میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے آدمی اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھ لے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے۔ اگر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار امام صاحب کو رکوع میں پایا ہے تو اس نے رکوع پایا اور رکعت پائی، اور اگر اتنی دیر وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہو سکا تو رکوع بھی نہیں ہے اور رکعت بھی نہیں۔ اب بہت سے لوگوں کا اس کا علم نہیں ہوتا، اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، بس وہ کیا سوچتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی رکوع میں مل گیا تو ہمیں رکعت مل گئی۔ ایسا نہیں ہے، ایک مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شرکت کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے رکوع ہوگا، اور رکوع ہوگا تو رکعت ہوگی، ورنہ اس رکعت کو اس کو دوبارہ سلام پھرنے کے بعد دہرانی پڑے گی۔ نمبر 7، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے قومہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کے، اس عمل کو قومہ کہتے ہیں۔ قومہ کے معنی آتے ہیں کھڑے ہونا، کچھ دیر کے لیے کھڑا ہونا۔ اب بہت سے لوگ جو اپنی نماز پڑھتے ہیں وہ قومہ کے اندر بہت جلدی کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہی سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ کیوں جلدی کرتے ہیں؟ کیونکہ قومہ کا کوئی عمل نہیں ہے، قومہ کے اندر کچھ پڑھا نہیں جاتا ہے، بس ربنا لک الحمد کہا اور سیدھے سجدے کے اندر۔ تو یہ تعدیل ارکان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو اپنی جگہ پر درست طریقے سے انجام دینا، اس چیز کو تعدیل ارکان کہتے ہیں جو نماز میں واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو واجب چھوٹ گیا، سجدے سب واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جب آدمی اپنی نماز پڑھے تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب قومہ میں جائے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑا ہو اور سکون کے ساتھ ربنا ولک الحمد کہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے۔ نمبر 8، جب آدمی قومہ سے سجدے میں گیا ہے تو اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ سجدے میں 8 اعضاء کا زمین پہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 ناک، اور نمبر 3 اور 4 دونوں ہتھیلی، نمبر 5 اور 6 دونوں گھٹنے، نمبر 7 اور 8 دونوں پیروں کے پنجے۔ یہ 8 اعضاء جسم کے سجدے کی حالت میں زمین سے لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ پیشانی بھی زمین سے لگی ہوگی، ناک بھی زمین سے لگی ہوگی، دونوں ہاتھوں کے پنجے یہ بھی زمین پہ ہوں گے، دونوں گھٹنے یہ بھی زمین پہ ہوں گے، اور دونوں پیروں کے پنجے یہ بھی زمین پہ ہوں گے۔ یہ 8 اعضاء جب اگر زمین پہ نہیں ہوئے، کوئی ایک عضو بھی زمین سے اٹھا ہوا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی پیشانی سجدے میں زمین پہ ہوتی ہے اور ناک نہیں ہوتی، تو ناک اگر سجدے میں زمین سے اوپر ہو گئی سجدہ ادا نہیں ہوگا، ناقص سجدہ ہوگا۔ ناک بھی زمین پر ہو اور پیشانی بھی زمین پر ہو۔ بہت سے لوگوں کے پنجے اور گھٹنے تو زمین پر ہوتے ہیں لیکن پیچھے کے پیروں کے پنجے زمین سے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسا سجدہ کرتے ہیں کچھ لوگ جو اپنے پیروں کو زمین پہ نہیں رکھتے، ہوا میں رکھتے ہیں۔ اگر دونوں پیر سجدے میں زمین سے اٹھ گئے نماز فاسد، نماز ختم۔ ایک پیر اٹھ گیا، ایک پیر باقی رہ گیا، تب بھی نماز فاسد ہے، وہ نماز بھی واجب الاعادہ ہے۔ تو یہ 8 اعضاء اچھی طرح سے سمجھ لے، ایک پیشانی، دوسرا ناک، تیسرا دونوں ہاتھوں کے پنجے، اور چوتھا دونوں گھٹنے، اور پانچواں دونوں پیروں کے پنجے زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے، اور پیروں کی انگلیوں کا رخ موڑ کے قبلے کی طرف ہوگا۔ اس طریقے سے سجدہ ہوگا۔ اور قومے سے سجدے میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے پنجے زمین پہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد سر رکھیں گے، تو پہلے ناک رکھیں گے، پھر اس کے بعد پیشانی رکھیں گے۔ اس طریقے سے سجدے میں جایا جائے گا۔ اور جب سجدے سے اٹھیں گے سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، اس کے بعد ناک اٹھائیں گے، پھر پورا چہرہ اٹھے گا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین سے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھ کر کے دونوں گھٹنے اٹھیں گے، اور پھر پورا آدمی کھڑا ہوگا۔ اس طرح بہت سے لوگ سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدے سے اٹھتے ہوئے زمین کا سہارا لیتے۔ اگر توانا، تندرست اور جوان آدمی ہے تو اس کا یہ عمل غلط ہے۔
نہ سجدے میں جاتے ہوئے زمین کا سہارا لے گا، نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے زمین کا سہارا لے، بغیر زمین پر ہاتھ ٹیکے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور بغیر زمین پر ہاتھ رکھے ہوئے سجدے سے اٹھنا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو عمر دراز ہیں، جو ضعیف العمر ہیں، جو بیمار ہیں، وہ لوگ اگر سجدے میں آتے جاتے ہوئے زمین کا سہارا لے لیں یا زمین پر ہاتھ ٹیک دیں تو ان کے لیے اجازت ہے، ان کے لیے گنجائش۔ باقی کے مسائل انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔